बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत बादस गिरफ़्तारी ख़ारिज कर दी है साइफ़र केस में। और न सिर्फ ये कि बादस गिरफ़्तारी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, बल्कि एक पिटिशन इमरान खान साहब की तरफ से डाली गई थी कि साइफ़र का मुकदमा बनता ही नहीं है उनके ख़िलाफ़, क्योंकि ये कोई केस नहीं है, तो वो पिटिशन भी खारिज कर दी है। और उसके अलावा जो ट्रायल रोकने की इस्तदा थी, क्योंकि आपको पता है कि जेल ट्रायल हो रहा है, ओपन ट्रायल, पब्लिक ट्रायल, और अपेरेंटली फेयर ट्रायल तो हो नहीं रहा क्योंकि वो ओपन नहीं है, पब्लिक नहीं है। तो वो जो दरख्वास्त थी कि ट्रायल को वक्ती तौर पे रोक दिया जाए जब तक कि इस चीज़ का तयन नहीं हो जाता कि जेल ट्रायल फेयर है कि अनफेयर है, वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि ट्रायल चलेगा। अब ये तीन चीज़ें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से जिनकी खबर आई है आज के दिन में। मैं अभी वो 20 सफ़ात का फ़ैसला है इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से, वो अलहदा से आपके सामने एक वीलॉग रखूँगा कि उसके अंदर जज साहब ने क्या किया या वकील साहब ने क्या किया और फ़ैसला किन बुनियादों पे। लेकिन क्योंकि आजकल हालात इतने अजीब हो गए हैं पाकिस्तान में कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर आप फ़ैसले पढ़ के सुनाते हैं और हवाले देते हैं कानून के। पाकिस्तान में कौन सा कानून है, पाकिस्तान में कौन सा आइन है? तो बहरहाल, लेकिन वो एक आम आदमी जो मुझे कहता है वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन एक वकील की हैसियत से आई स्टिल स्टिक टू माई पोजीशन कि कानूनी और आइनी तौर पे मामलात को देखना ज़रूरी है और सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करूँगा। लेकिन अभी इस वीलॉग में ना जी कुछ बुनियादी बातें करने जा रहा हूँ, सादे सवाल कुछ पूछने जा रहा हूँ जो मेरे सवाल नहीं है। मैं तो एक वकील की हैसियत से बहुत सारे सवाल करता हूँ सिस्टम से, निज़ाम से। ये सवाल एक आम आदमी के हैं, एक आम पाकिस्तानी के हैं जो सारी सिचुएशन को देख रहा है और वो हैरान है, वो परेशान है, वो दंग है, वो शश्तर है कि ये हो क्या रहा है इस सारी सूरत हाल में। और वो बड़े बुनियादी सादा सवाल हैं और उसके जवाब जो हैं वो भी मेरे ख्याल में बिल्कुल सादे हैं। लेकिन बहरहाल सवाल क्या है? सवाल सबसे पहले तो ये है कि एक आम आदमी ये कहता है, इमरान खान के मुकदमे को अगर देखें और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रोल को देखें एज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारी सूरत हाल में, वो कहता है जी कि मेरा एक मसला है, उस मसले में मुझे बताया जाता है कि ये मुनसिफ है, ये इंसाफ करेगा, ये तेरा फैसला करेगा, ये तुझे इंसाफ देगा। मैं उस शख्स को देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझे इंसाफ नहीं दे सकता फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो मैं कहता हूं जी कि मैंने इससे अपना इंसाफ नहीं कराना, ये मेरा मुनसिफ नहीं होगा, ये जज नहीं होगा, इसके अलावा किसी और से मेरा इंसाफ करा दें वो मुझे काबिल कबूल होगा। तो फिर भी अगर मेरा इंसाफ उसी से कराया जाता है तो वो उसको मैं कैसे मानूं, क्योंकि मैंने तो पहले दिन से उसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया था, या उसकी न्यूट्रलिटी पे या गैर जानिबदारी पे या उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी व्हाट्सएवर उसके ऊपर उंगली उठा दी थी। उसके बावजूद उसी शख्स ने मेरा पूरा केस सुना और फिर फैसला सुनाया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या मंतक है, इसके पीछे क्या कानूनी दलील है, क्या टेक्निकलिटी है? अब मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इसको किसी तरीके से जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। और ये कोई एक आध दफ़ा की बात नहीं है, ये बारहा बात हुई है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, इमरान खान साहब के जो वकला हैं, आज मिसाल के तौर पे ये आफ्ताब बाजवा एक वकील है, उनके अल्फाज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे अगली पेशी पे या आमिर फ़ारूक होगा या हम होंगे। यानी कि यहाँ तक अब नौबत चली गई है कि आफ्ताब बाजवा ने ये कहा है, आई थिंक ही रिप्रेजेंट्स इमरान खान इन सम केस, या फिर वो वैसे जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनके साथ होंगे, लेकिन ये जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और सीनियर वकील हैं, पुराने वकील हैं। वो कहते हैं जी, मतलब कि आई जस्ट एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन कि ये किस लेवल पे ये बंदा जो है फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा होगा कि अगली पेशी पे या आमिर फ़ारूक होगा या हम होंगे। मतलब कि ये तो बिल्कुल ही अगली हो गई है ना चीज़ें, इस हद तक चीज़ें ये मैं आपको बता दूं, ये भी कह रहे अगली पेशी पे या आमिर फ़ारूक होगा या हम होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा देखें, मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त तो नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो कुछ हो रहा है उधर से वो भी तो दुरुस्त नहीं है। अब आमिर फ़ारूक साहब को कितनी दफ़ा कहा गया
کہ جی سر ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، سر ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہم آپ کو اپنا کیس نہیں سنوانا چاہتے، آپ مہربانی فرمائیں کسی اور بینچ کو یہ ٹرانسفر کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود عامر فاروق صاحب ایسے جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کو، جیسے کہ اب وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ پنجابی کی مثال ہے کہ اسی تے مجھے نہیں اب ایگزیکٹلی یاد کہ ہم تو کمبل کو چھوڑتے ہیں لیکن کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا، تو وہ اس طرح سے چھوڑ نہیں رہے ہیں ان کیسز کو۔ مطلب کہ اتنی کیا مجبوری ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی کہ آپ نے کیسز اپنے پاس رکھنے ہیں اور فیصلے بھی خود ہی سنانے ہیں، اور فیصلے بھی وہ جو ایک عام آدمی کی منطق پہ بھی پورا نہیں اتر رہے، اس کی ایک لاجک پہ بھی ایک عام وکیل کو چھوڑ دیں، قانون کو چھوڑ دیں، آئین کو چھوڑ دیں، ایک جو عام آدمی ہے اس کی منطق یا اس کی انڈرسٹینڈنگ پر بھی وہ فیصلہ پورا نہیں اتر پا رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ حوالے دیتا ہے اسلامک ہسٹری سے، تاریخ اسلام سے۔ اور وہ واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوٹ کیا گیا کہ جی ان کا جو خنجر ہے وہ گم گیا اور بعد میں ایک یہودی کے پاس سے برآمد ہوا، تو جب وہ برآمد ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کلیم کیا کہ یہ میرا خنجر ہے، تو یہودی نے بولا یہ میرا خنجر ہے، تو بات یہاں تک جب پہنچی تو ہوا کہ جی کیا کریں، انہوں نے کہا جی کہ قاضی کے پاس جائیں، عدالت جائیں۔ وہ جب عدالت گئے، اب عمر فاروق اس وقت کے خلیفہ وقت تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جب عدالت گئے تو وہ قاضی جو تھا وہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نشست سے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ جب کھڑا ہوا تو ابھی اس سے پہلے کہ یہودی اعتراض کرتا، حضرت عمر فاروق نے بولا کہ یہ تو مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، تو یہ تجھے کیا انصاف دے گا؟ تو یہودی نے خود کہا کہ پھر کیا کرے؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ علی کے پاس چلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو حضرت علی نے پوچھا کہ عمر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ خنجر آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا وہ تو آپ کا بیٹا ہے، یہ گواہی تو ایڈمیسیبل نہیں ہے میری نظر میں، اور کوئی گواہ ہے؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ اور تو کوئی گواہ نہیں۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ پھر یہ خنجر جس کے قبضے میں ہے اسی کی ملکیت ہے، خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ سن۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ یہ نظام قانون و انصاف کا معیار ہے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، کہ خلیفہ وقت، اور یہودی کو تو پتہ تھا کہ خنجر حضرت عمر فاروق کا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اس سٹینڈرڈ کو دیکھ کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خلیفہ وقت کو دیکھ کر اگر ایک قاضی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تو یہ بنیاد کافی تھی اس قاضی کی بجائے کسی اور کے پاس وہ فیصلہ لے کر جانے کی، اور جس کے پاس لے جایا گیا اس نے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ سنایا۔ یہاں پر اب سچویشن یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بارہا یہ کہہ دیا گیا کہ سر ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ پہ ہے ہی نہیں اعتماد، آپ مہربانی کریں کسی اور کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں فیصلے، اور پھر فیصلے جو آ رہے ہیں ضمانت خارج، اچھا چلو اس کی ٹیکنیکلٹی 100 چیزیں آپ کان کو ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ سکتے ہیں، ایک وکیل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا جی خارج کر دیا آپ نے وہ کیس بھی کہ جی آپ نے کہا کہ جی وہ ٹرائل وہ جو سائفر کا مقدمہ ہے وہ میں کوش نہیں کر سکتا، چلو جی ضمانت، حالانکہ میری نظر میں اس کیس میں عمران خان صاحب کی قانونی طور پر اگر میں اپنی رائے دوں تو بنتی ہے۔ اچھا لیکن جو ایک چیز بنیادی آپ نے اور خارج کی، وہ آپ نے یہ خارج کیا کہ آپ نے ٹرائل روکنے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ یعنی کہ اب مجھے ایک عام آدمی یہ کہتا ہے، اب عام آدمی کا دوسرا سوال کہ سر مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک فورم پہ میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور اس فورم کے حوالے سے یہ ابہام ہے کہ یہ کارروائی درست ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے، یعنی کہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے نا، تو ہر ٹرائل اوپن ہوتا ہے، پبلک ہوتا ہے تاکہ وہ فیئر ہو، یہ قانون میں لکھا آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب وہ ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں میرے خلاف، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کہتا ہے کہ ٹرائل اگر ہوگا تو ایسے ہوگا اور اس کے علاوہ نہیں ہوگا، اور ویسے ٹرائل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر پہلے فیصلہ کر لیں کہ ایسے ٹرائل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل کو اگر ایسے ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا اور آپ ایسی ٹرائل چلاتے رہیں گے اور کسی فیصلے پر پہنچیں گے
تو وہ تو ٹرائل ہی درست نہیں ہوگا تو پھر وہ فیصلہ بھی درست نہیں ہوگا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹرائل ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد ٹرائل آگے چلے؟ تو یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے, اور بالکل صحیح سوال ہے کہ پہلے فیصلہ ہو جائے کہ ٹرائل ایسے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ٹرائل جو بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے اس کو تو روکیں, اس کے تو ہولڈ ہز ہارسز کہ جی وہ سپیڈ کے ساتھ چلی جا رہا ہے. تو یہ عام آدمی کا سوال ہے. اب اس کا کامن سینس یہ کہتی ہے, لاجک یہ کہتا ہے, وزڈم یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے, چلو قانون کو تو چھوڑ دینا, ابھی قانون کو چھوڑ دیں, آئین کو چھوڑ دیں, پریسیڈنٹس کو چھوڑ دیں, تاریخی حوالوں کو چھوڑ. کامن سینس یہ کہتی ہے کہ عام آدمی کا سوال درست ہے کہ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ ایسے ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد آگے چلا جائے. لیکن پہلے آگے چلا جا رہا ہے اسی طرح اسی سپیڈ کے ساتھ. اور آج بیرسٹر سلمان صفدر کا سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ توشہ خانہ پارٹ 2 شروع ہو گیا جی. انہوں نے کہا کہ یہ سیزن 2 ہے توشہ خانہ کا, کہ جس طرح توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو حق کے دفاع دیے بغیر ان کے خلاف فیصلہ آیا, ان کے وکیل کو نہیں سنا گیا, اس کی بحث نہیں سنی گئی, گواہان کو نہیں بلایا گیا, ان کی ٹیسٹیمنیز, ان کی گواہیاں نہیں سنی گئیں, اور اس کو کنسیڈر کیے بغیر اجلت میں 30 منٹ میں 30 صفحات کا فیصلہ سنا دیا. بیرسٹر سلمان صفدر is on record saying that this is season 2 of the توشہ خانہ کیس. یہ اس کا پارٹ 2 آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں فیئر ٹرائل ہے ہی نہیں, بند کمرے میں ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اجلت سے ہو رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ رکھ دیں سائیڈ پر سارے حوالے قانونی. کیا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لارڈ ڈیننگ نے کیا کہا تھا, یا ہاؤس آف لارڈز کی, یا پھر امریکن سپریم کورٹ کی کیا ججمنٹ ہے, یا آرٹیکل 10 آف دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, یا رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کے تاریخی حوالے کیا ہیں, پس منظر کیا ہے. کیا میں آپ کو ایک بیسک سوال ہے کامن سینس کا, لاجک کا, جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہا ہے, لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا. کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا جب ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہا ہے. تو بہرحال دوسرا سوال یہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ تیسرا سوال کیا ہے. اب یہ عام آدمی کا سوال ہے. ایک وکیل کی حیثیت سے میں ڈسٹنگوش کر سکتا ہوں ایک ملزم اور ایک مجرم میں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملزم کی بھی ضمانت سے انکار ہو جاتا ہے, اور مجرم کی بھی سزا معطل ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی بھی سزا معطل ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں, اسلام آباد ہائی کورٹ, عامر فاروق صاحب نے کیے, اور ملزم کی بھی ضمانت. لیکن اپیرنٹلی اب یہاں پہ ہم جنرل بات نہیں کر رہے ہیں, مطلب کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ ان اے جنرل کانٹیکسٹ کہ ایک ملزم یا ایک مجرم. بات ہو رہی ہے اسپیسیفکلی عمران خان کی اور میاں نواز شریف کی, کہ ایک ملزم ہے اور دوسرا مجرم ہے, اور دونوں سابق وزرائے اعظم ہیں, اور دونوں اپنی اپنی پارٹیز کے ہیڈز ہیں, لیڈرز ہیں. دونوں کا ایک مطلب کہ سیاسی تاریخ ہے, ایک حوالہ, ایک پس منظر ہے, اور جو کچھ پاکستان کی سیاست ہے وہ بھی ایک عام آدمی کے سامنے ہے. تیسرا سادہ سوال یہ ہے ایک عام آدمی کا کہ میاں نواز شریف ایک مجرم ہوتے ہوئے ہر طرح کے پروٹوکول کا, VVIP ٹریٹمنٹ کا, پروٹیکٹیو بیل کا, اور بغیر پیش ہوئے ضمانت فائل ہونے کا, اور ضمانت فائل ہو کے نوٹسز ہونے کا, اور نوٹسز کے بعد ضمانت مل جانے کا, اور ایئرپورٹ پہ نادرا کو بلوا کے بائے میٹرکس کروانے کا حقدار ٹھہرا. اور توشہ خانہ میں جو ان کے وارنٹ گرفتاری تھے ان کی معطلی کا اور ان کی منسوخی کا حقدار ٹھہرا, باوجود ایک اشتہاری سزا یافتہ مجرم ہونے کے. میاں نواز شریف حقدار ٹھہرا. دوسری طرف عمران خان ایک ملزم ہے, اور ملزم ہونے کے باوجود نہ ضمانت کا حقدار ٹھہرا, نہ اوپن اینڈ پبلک فیئر ٹرائل کا حقدار ٹھہرا, نہ حق کے دفاع کا حقدار ٹھہرا, نہ اس چیز کا حقدار ٹھہرا کہ اس کے وکیل کو سن لیا جائے, نہ اس چیز کا حقدار ٹھہرا کہ ٹرائل کو روک دیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ ٹرائل اس عدالت میں چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا, یا جیل ٹرائل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اور 180 کیسز اس کے اوپر ہو گئے. تو مجرم ہوتے ہوئے ایک شخص ہر چیز کا حقدار ہے, اور ملزم ہوتے ہوئے دوسرا شخص کسی بھی چیز کا حقدار نہیں ہے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ. یعنی کہ کوئی قانون, کوئی آئین ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے حق میں بھی جاتا ہو, جو عمران خان کو بھی ریلیف دیتا ہو, جو عمران خان کو بھی حقوق دیتا ہو. کوئی تو قانون ایسا ہوگا,
کوئی تو دلیل ایسی ہوگی، کوئی تو آئین ایسا ہوگا، کوئی تو ججمنٹ ایسی ہوگی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جو عمران خان کو بھی کوئی تو حق دیتی ہوگی، کوئی تو ریلیف دیتی ہوگی. مانا کہ بہت خطرناک آدمی ہے کہ اس نے 92 کا ورلڈ کپ جیت لیا تھا، مانا کہ بڑا خطرناک آدمی ہے کہ اس نے شوکت خانم بنایا تھا، مانا کہ بہت خطرناک آدمی ہے اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، مانا کہ بڑا خطرناک آدمی ہے کہ اس نے پراپرٹی ٹائکون سے جو پراپرٹی آئی تھی اس پہ القادر یونیورسٹی بنائی، مانا کہ خطرناک آدمی ہے، نئے پاکستان کی بات کرتا ہے، نظریے کی بات کرتا ہے، حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، مانا کہ خطرناک آدمی ہے کہ جب وزیر اعظم تھا تو غریبوں کی بات کرتا تھا، ہیلتھ کارڈ کی بات کرتا تھا، لنگر خانے لگائے، مانا کہ خطرناک آدمی ہے کہ اس نے نوکریوں کی بات کی، مانا کہ خطرناک آدمی ہے کہ اس نے گھر بنانے کی بات کی، مانا کہ خطرناک آدمی ہے اس نے سیلف رسپیکٹ کی، خودداری کی بات کی، مانا کہ خطرناک آدمی ہے اس نے جرت کی، بہادری کی بات کی، آزادی کی بات کی، بہت ساری باتیں کی، بہت ساری باتیں ایسی کی جس سے بہت سارے لوگوں کو خطرہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں. لیکن کوئی تو قانون ہوگا نا یار، کوئی تو دلیل ہوگی، کوئی تو منطق ہوگی جو عمران خان کو بھی ریلیف دیتی ہوگی، ایسے خطرناک آدمی کو بھی کچھ تو ریلیف دیتی ہوگی. کوئی قانون، کوئی دلیل ملتی نہیں ہے ملتی نہیں ہے. اور جو چھوٹے موٹے آتے ہیں ریلیفز، وہ ایسے آتے ہیں کہ وہ بالکل گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے کہ جی 10 جگہ جو مین ریلیف چاہیے وہ نہیں مل رہا، جو کہ ملتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جی یہ ملنا چاہیے، یہ بنتا ہے ریلیف، وہ نہیں ملتا. اور ایک چھوٹا سا کوئی ریلیف، ہاں جی اچھا یہ سیل کھلا کر دو، ہاں جی اچھا بیٹوں سے بات کرا دو. اچھا یہ چیزیں اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بالکل ہو نہیں سکتے ہیں. اور کل کو آپ کہیں کہ جی دیکھیں سیل کھلا کرایا تھا جج صاحب نے، کل کو آپ کہیں جی دیکھیں بیٹوں سے فون پہ بات کرائی تھی جج صاحب نے. بھائی اگر اس کو ضمانت دینی بنتی ہے، ضمانت بنتی ہے تو ضمانت ملنی چاہیے، ایکویٹل بنتی ہے ایکویٹل ملنی چاہیے، ٹرائل رکنا بنتا ہے ٹرائل رکنا چاہیے، وکیل کو سننا بنتا ہے وکیل کو سنا جانا چاہیے، گواہان وہ پیش کرنا چاہتا ہے اپنی صفائی میں گواہوں کو پیش ہونا چاہیے اور اس کے بعد فیصلے آنے چاہیے. تو اب یہ تیسرا سوال ہے ایک عام آدمی کا سادہ سا کہ سر سمجھ نہیں آ رہا کہ مجرم کے لیے سب کچھ ہے اور ملزم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو ہو سکتا ہے نا کہ ملزم، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ 3 سوال تھے جو ایک عام آدمی کو کھٹک رہے ہیں، اور عام آدمی کو تو کھٹک رہے ہیں، لیکن اب وہ جو اس کے 3 سوال ہیں اور ان 3 سوالوں میں جو جواب ہیں وہ منہ چڑھا رہے ہیں اس نظام قانون و انصاف کا، اور اس کا گھنونا بھیانک چہرہ، منافقانہ چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عدلیہ کو بطور انسٹیٹیوشن ہو رہا ہے. ایک ادارے کی حیثیت سے عدلیہ کو نقصان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ عدلیہ ہے، یہ سسٹم ہے، جب دل کرے گا مطلب کہ ایک بالکل ہی ایک طرف چل پڑے گی، اور جب دل کرے گا دوسری طرف فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا کوئی قانونی آئینی معیار نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ عدلیہ کا جو نقصان ہے، یہ عدلیہ کو سب سے پہلے اس کا خیال ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. اور عامر فاروق صاحب اگر مثال کے طور پہ بڑی کوئی جو بھی سچویشن ہے، ان کے لیے بہترین تھا میرے خیال میں کہ وہ کسی اور بینچ کو دے دیتے اور اپنی جان بھی چھڑواتے، اور کسی اور بینچ سے پی ٹی آئی والے بھی فیصلہ کروا، پھر وہ بینچ جو مرضی کرتا. کم از کم عامر فاروق کے اپنے اوپر تو نہیں آنی تھی نا بات کہ یہ اپنے پاس خود ہی رکھا اور خود ہی فیصلہ سنایا. دوسرا بینچ جو مرضی کرتا. جب آپ کے اوپر ایک دفعہ نہیں ٹیلی ویژن پر آ کر پی ٹی آئی کے وکلا نے کہہ دیا کہ ہمیں اس جج پہ بھروسہ نہیں ہے. بہرحال یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. تو یہ 3 سادہ سوال آج کے عمران خان کی خبر کے حوالے سے، جو ان کی ضمانت خارج کی اور ٹرائل روکنے کی درخواست خارج کی. لیکن اب فیصلہ میں تفصیل سے لیگلی بھی پڑھ کے، اور میرے پاس پہنچ چکا ہے، کچھ میں نے پڑھ لیا، کچھ میں پڑھوں، لیگلی پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں جو قانونی طور پہ سکم ہے یا فیصلہ اگر درست ہے قانونی طور پہ عامر فاروق صاحب کا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اگلے ویلوگ کا انتظار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.